बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ। ये बताता चलूँ कि बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ वो असल वाले डॉक्टर हैं, जो जिसे अमूमी तौर पर हम कहते हैं दो किस्म के डॉक्टर होते हैं, फ़खरुल इस्लाम साहब और पीएचडी वाले डॉक्टर, और एक जो मेडिकल कॉलेज वाले, उसके बाद अभी पीएचडी कर रहे हैं या आखिरी मराइल में होगी। वोकल हैं, एहसन तरीके से दलील के साथ बात करने की आदी है बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज। पीएचडी 3 कर चुका हूँ जी। हाँ, जहाँ तक ताल्लुक़ है इस महफिल का, इसके मौजू का, मैं समझता हूँ कि इस्लामी जमी तलबा की ये काविश, ये कोशिश बहुत ही काबिल तारीफ़ और मुस्तहसन है कि आज उन्होंने हमें यहाँ तलबा यूनियन के मौजू पर दावत दी बात करने की, और यहाँ पर मुख्तलिफ़ सियासी नुक्ता नज़र से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ़ सियासी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदे यहाँ आए और उन्होंने अपने अपने ख़यालात का इज़हार किया। मेरे ख़्याल में हमारे सामने 2 बुनियादी सवालात हैं जो इस बहस से मेरी नाक़िस अक़ल में निकलते हैं। पहला सवाल तो यह है, और उसका जवाब भी मेरे ख़्याल में आसान है, कि क्या तलबा यूनियन होनी चाहिए, क्या इनको फ़ाल होना चाहिए? मेरा उसके बारे में जवाब यह है कि हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। तलबा यूनियन एक इंतहाई अहम इदारा और एक इंतहाई अहम जुज़्व है तलबा की तरबियत के हवाले से। हमारा पाकिस्तान का आईन हमें इसकी यकीनन तरगीब देता है, इजाज़त देता है। फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के चैप्टर जो कि हमारे आईन का हिस्सा है, उसमें ये प्रोविज़न आर्टिकल 17 में मौजूद है, और आर्टिकल 17 के साथ साथ आर्टिकल 19 भी है। आर्टिकल 19 आपको इजहार राय की आज़ादी देता है। मैं ये समझता हूँ कि इज्तिमाई तौर पर, अमूमी तौर पर इजहार राय की आज़ादी सियासी इज्तिमाइयत की आज़ादी के साथ मशरूत और मुंसलिक है। ये दोनों वैक्यूम में नहीं देखी जा सकती, और ना ही वैक्यूम में ये ऑपरेट कर सकती है। लेकिन इसके अलावा भी इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जो कि एक बैनुल अक़वामी कानून है, उसके तहत भी किसी भी मुल्क के शहरियों को ये आज़ादी होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसमें दूसरी बात ही नहीं है होना चाहिए। सवाल ये है, जो इस मेरे इस मुकालमे में जो मैं अपने ख्यालात का जो इजहार कर रहा हूँ, उसमें मेरा नुक्ता नज़र ये है कि ये पहला सवाल तो हो गया, होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तंजीमें, स्टूडेंट यूनियंस की बहाली होनी चाहिए। तंजीमें क्या कहते हैं, स्टूडेंट यूनियंस को फ़ाल होना चाहिए तालीमी इदारों में। सवाल यह है कि अब तक क्यों नहीं हुई, और अगर है तो अगर हम इस बात से एग्री करते हैं कि हाँ होनी चाहिए, तो आगे का लाए अमल हमारे पास क्या है? ये एक सवाल है। इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास सिर्फ चंद ज़िमनी सवालात हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा, और शायद उन ज़िमनी सवालात पर अगर गौर किया जाए, उन नुकात पर अगर गौर किया जाए, तो शायद इस सवाल का किसी न किसी हद तक हमारे सामने जवाब आ जाए कि अब तक क्यों नहीं हुई और आगे हमने क्या करना है, उसका हुसूल हमने कैसे करना है। सियासत, बल्कि मैं कहूंगा माशरा, ओवरऑल इंसानी माशरा, मैं अपने माशरे की बात नहीं करूंगा, पूरी दुनिया के तारीखी तनाज़र में, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आप देखें तो इंसानी माशरा हमेशा जदलियाती जदोजहद का एक मजहर है। यहां पर हमेशा डायलेक्टिक्स का एक प्रोसेस होता है। एक कुव्वत उठती है, उसके मुकाबले में दूसरी कुव्वत उठती है, एक थीसिस होता है, एक एंटीथीसिस होता है, और एक उसका सिंथेसिस निकलता है।
یہ مارکس کا بھی نظریہ ہے, یہ مائیکل فوکولٹ کا بھی نظریہ ہے, اور یہ ایسے بڑے بڑے فلاسفرز نے اس پر بات کی ہے. کسی نے اس کو ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کے عنوان سے یاد کیا ہے, اور کسی نے اور طرح سے. آپ میں سے کئی فلسفے کے اور سیاسیات کے طالب علم ان چیزوں کو بہت بہتر سمجھتے ہیں, اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن یہ انسانی معاشرے کی نیچر ہے, فطرت ہے, ساخت ہے کہ اس میں ہمیشہ مقابلہ ہوتا ہے. اس مقابلے کی شکل سیاست کا میدان بھی ہے. سیاست میں ہمیشہ اختلافات کو اجاگر کرتے ہوئے اپنے لیے ایک درمیانی راستہ ڈھونڈا جاتا ہے. اگر اختلاف نہیں ہوگا تو سیاست بھی نہیں ہوگی, اور انسانی معاشرے میں اختلاف ایک لازمی عنصر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس اختلاف کو چینلائز کیسے کیا جاتا ہے. کسی مہذب ترقی یافتہ معاشرے میں اور کسی غیر مہذب غیر ترقی یافتہ معاشرے میں بنیادی فرق ہی یہ سوال ہے. جو ترقی یافتہ معاشرے ہوتے ہیں وہ اپنے اختلافات کو مینج کرتے ہیں, کانفلکٹ کو ریزالو کرتے ہیں, تصادم کو مفاہمت کے ذریعے کسی پلیٹ فارم, کسی طریقہ کار کے تحت اس تصادم کو وہ مفاہمت کی طرف لے کر جاتے ہیں, کنفرنٹیشن سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو غیر ترقی یافتہ یا غیر مہذب معاشرے ہوتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تصادم کو بنیاد بنا کر, اختلاف کو بنیاد بنا کر تصادم کی شکل میں جا کر ایک دوسرے سے الجھ پڑتے ہیں. یہ بنیادی فرق ہے, اور آپ ہسٹری کے تمام طالب علم اس چیز سے واقف ہیں. ہمیشہ یہ ہوا ہے تاریخ میں. اب سیاست میں اختلاف کو تاریخی تناظر میں مینج کیسے کیا گیا؟ سیاسی پارٹیوں کے ذریعے کیا گیا. سیاسی پارٹیاں وجود میں آئیں, انہوں نے مسائل کو, اختلافات کو, نظریاتی اختلافات کو, فکری اختلافات کو, پولیٹیکل اختلافات کی شکل میں جو سامنے آتے تھے ان کو مینج کرنے کے لیے, ریزالو کرنے کے لیے انسٹیٹیوشنز اور ادارے بنائے, اور وہ سیاسی پارٹیوں کی شکل میں سامنے آئے. یہی انسانی تاریخ ہے, آپ اس سے بخوبی واقف ہیں. ہمارے ملک میں بھی یہ ہوا. آج اظہار رائے کی آزادی اور پولیٹیکل ایسوسیشن کی, فریڈم آف اسمبلی, فریڈم آف ایسوسیشن, اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بیسیکلی اسی ارتقائی عمل کی مینیفیسٹیشن اور مظاہر ہیں کہ ہمارے سامنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اور ہم ان پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے اپنے اختلافات کو سامنے بھی لاتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس کو چینلائز کیا جائے. اس کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہوئے میں اسٹوڈنٹ یونینز پہ آتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ یونینز اس یونیورسٹی میں رہی ہیں. میں خود خیبر میڈیکل کالج کا طالب علم رہا ہوں. میرے سامنے فخر الاسلام صاحب اس وقت پشاور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے, سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اسلامی جمع طلبہ کے ہمارے ناظم صاحب بھی تھے یہ, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے الیکشنز میں بھی حصے لیے. ہم نے الیکشنز کا ایک طریقہ کار تھا, اسٹوڈنٹ یونینز بنتے تھی, اس کے بعد سال کے بعد دوسرا الیکشن آتا تھا. پولیٹیکل تنظیمیں بھی تھیں, اسٹوڈنٹ تنظیمیں بھی تھیں, اسلامی جمع طلبہ بھی تھی, جمعیت طلبہ اسلام بھی تھی, پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن بھی تھی, اور پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن بھی تھی, ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن بھی تھی. لیکن اس وقت کا کانٹیکسٹ اور آج کا کانٹیکسٹ تھوڑا سا فرق ہے, کیونکہ 30-40 سال کا وقت گزر چکا ہے. اس وقت کے کانٹیکسٹ میں پوری دنیا میں ایک نظریاتی کشمکش جاری تھی, لیفٹ اور رائٹ کی, سوشلزم کی اور اس کے مخالف جو قوتیں تھیں اس کی. اس کانٹیکسٹ نے اوور آل پورے سیاسی تناظر پر اثر ڈالا تھا, اور ایک جدوجہد اور ایک چپکلش تھی ان قوتوں کے درمیان, جس کا اظہار سیاسی پارٹیوں کی شکل میں بھی ہوتا تھا اور اسٹوڈنٹ تنظیموں کی شکل میں بھی ہوتا رہا. میں اسٹوڈنٹ یونینز کی بات نہیں کر رہا, اسٹوڈنٹ تنظیموں کی بات کر رہا ہوں. اب اگر ہم اظہار آزادی رائے اور پولیٹیکل ایسوسیشن کی بات کرتے ہیں تو اس پر تو آج بھی طلبہ جو ادارے ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ان میں کوئی پابندی نہیں ہے. آج بھی اسلامی جمع طلبہ موجود ہے, آج بھی پی ایس ایف, پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن, پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور باقی اسٹوڈنٹ فیڈریشنز موجود ہیں. ایشو ہے اسٹوڈنٹ یونینز کا کہ ان کو آپ آرٹیکولیٹ کیسے کرتے ہیں, چینلائز کیسے کرتے ہیں. دو ادارے یا دو شعبے ایسے ہیں کہ جس میں ہمیشہ ایسوسیشن کی ضرورت پڑتی تھی, پڑتی ہے اور پڑتی رہے گی. ایک آپ کے طلبہ کے ادارے ہیں, تعلیمی ادارے ہیں,
اور ایک ٹریڈ یونینز ہوا کرتے تھے، اور ٹریڈ یونینز کی جدوجہد اور ان کی تنظیم سازی اور ان کی یونینزم، یہ اس وقت کی سوشلسٹ موومنٹس کا ایک بہت اہم عنصر ہوا کرتے تھے. پھر اسلامک موومنٹس بھی اس میں آئی، انہوں نے بھی ٹریڈ یونینز کو اور اسٹوڈنٹ یونینز کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی تنظیمیں بنائی، اپنے لوگ میدان میں اتارے، اور یہ ایک جدوجہد شروع ہوئی. 1984 وہ جس کو کہتے ہیں واٹر شیڈ ٹائم تھا، پیریڈ تھا، جس میں طلبہ تنظیموں پر پابندی لگی. میں چونکہ اس پروسیس کا حصہ تھا، ہم نے اس کے خلاف تحریک بھی چلائی. اس تحریک کے نتیجے میں ہم پولیس کے ساتھ تصادم، جیلوں کی جیل یاترا، ان سارے پروسیس سے ہم سب گزرے. لیکن اسٹوڈنٹ یونینز پر پابندی بہرحال برقرار رہی. کیوں رہی؟ اب اس سوال پہ میں صرف آپ کے سامنے یہ سوال چھوڑ رہا ہوں، میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. فزکس کا ایک اصول ہے کہ جب آپ ویکیوم پیدا کرتے ہیں تو ویکیوم کبھی ویکیوم نہیں رہتا، اس کو کوئی نہ کوئی چیز فل کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا. خلا کبھی نہیں رہتا، اس کو فل کیا جاتا ہے، وہ بھر جاتا ہے. سیاسی میدان میں جب میرٹ ختم ہوتا ہے تو جیسے اختیار ولی صاحب نے یہاں بات کی، جیسے کنڈی صاحب نے بات کی، یہاں پر یقیناً اس سیاسی خلا کو جب میرٹ کی کمی ہوتی ہے تو خلا پیدا ہوتا ہے، اور خلا کو پھر بھرا جاتا ہے، وہ بھر جاتا ہے، اس کو آپ کو بھرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ایک نیچرل پروسیس، ایک فطری عمل ہے کہ وہ خلا کا وہ جو خلا ہے وہ بھر جاتا ہے. اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے میرٹ پر قابل، اہل، تربیت یافتہ، باشعور، باکردار لوگوں کو اپنی قیادت کے لیے منتخب کرنا ہے، یا آپ نے وہ میدان خالی کر کے کاروباری لوگوں کو، بدکردار لوگوں کو، کم اہل لوگوں کو، نا اہل لوگوں کو آپ نے اقتدار کے جو زینے ہیں ان پہ چڑھنے کی اجازت دینی ہے. قائد اعظم کا ایک بہت مشہور فرمان ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جب شریف لوگ، اچھے کردار کے لوگ سیاست سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں تو سیاست کا میدان بدکردار اور نااہل لوگوں کے لیے خالی رہ جاتا ہے، بدماشوں کے لیے خالی رہ جاتا ہے. اور یہ صرف آپ کے معاشرے کا المیہ نہیں ہے، یہ ہر معاشرے کا المیہ ہے. میں اس کانٹیکسٹ کو اس طرح سے لانا چاہ رہا ہوں کہ جب 1984 میں اسٹوڈنٹ یونینز پر پابندی لگی تو اسلامی جمعی طلبہ اس وقت واحد ایک پارٹی تھی، ایک گروپ تھا اسٹوڈنٹس کا، جس نے اسٹوڈنٹس یونین کی بحالی کے لیے تحریک چلائی، ملک گیر تحریک چلائی. لیکن پاکستان کی تمام پارٹیاں سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے جنرل ضیاء کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. کیا اس بات سے ہم انکار کرتے ہیں؟ کیا یہ پاکستان کی تاریخ نہیں ہے؟ وہ جنرل ضیاء کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہماری پارٹی، مدر پارٹی کی طرف سے ہم پر دباؤ ہوتا تھا کہ آپ یہ موومنٹ نہ چلائیں. 1984 میں ہی پشاور سٹیڈیم میں جنرل ضیاء کا جلسہ ہم نے، اسلامی جمعیت طلبہ نے خراب کروایا تھا، اس میں مظاہرہ ہوا تھا. لیکن جماعت اسلامی اس بات پر اختلاف کرتی تھی اس وقت ہم سے، قیادت ہم سے ناراض تھی کہ آپ یہ نہ کریں. اس کے بعد آتے ہیں ہم ذرا، یہ سب کچھ کیوں تھا؟ یہ اسی تصادم اور اختلاف کا نتیجہ تھا جو سیاسی پارٹیاں آپس میں مینج نہیں کر پاتی. ہم اختلافات کو اس حد تک بڑھا دیتے ہیں جہاں وہ اختلاف سیاسی اور نظریاتی اختلاف سے نیچے آ کر ذاتی اختلاف میں تبدیل ہو جاتا ہے. وہاں پھر ہم ضد اور انا کو بنیاد بنا کر سیاسی نظریات کو قربان کر دیتے ہیں. یہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں. اس کے بعد آ جاتے ہیں، چلیں پھر تو ایک جمہوری عمل آیا، اس کے بعد جنرل مشرف کا دور آیا. بڑا آسان ہے کسی بھی شخص پر تنقید کرنا. کیا جنرل مشرف صاحب کے ساتھ سیاسی پارٹیاں نہیں تھیں؟ چند خلاف تھی، زیادہ تر ساتھ تھی. پروسیس تھا. اس وقت یہی کہا گیا کہ جمہوریت کی بقا کے لیے یہ سب کچھ ضروری ہے. ٹھیک ہے، میں اس بات سے بھی میں ایگری کرتا ہوں. میں ان سیاسی رہنماؤں کی اس دلیل سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہاں، بعض اوقات جب آپ مجبور ہوتے ہیں تو آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، مشکل حالات میں سے گزرنے کے لیے آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. انہوں نے کیا. شاید جمہوریت آج بھی پاکستان میں جو بھی چھوٹی موٹی اور بیمار سی جمہوریت ہے، شاید اس کی وجہ یہی ہے. اگر وہ اس وقت کمپرومائز نہ کرتے تو شاید یہ رہی صحیح جمہوریت بھی نہ ہوتی. پازیٹیو چیزوں کو دیکھنا چاہیے. لیکن میں آتا کس بات پہ ہوں؟ میں اس بات پہ آ رہا ہوں کہ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی کرتے ہیں اس سیاسی ماحول میں جس میں ایکسٹریم پولرائزیشن ہے، ایکسٹریم نفرت ہے. اور یہاں پر ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاؤں، آپ سب اس معاشرے کے فرد ہیں اور سب تعلیم یافتہ باشعور ہیں.
آج آپ کے معاشرے میں تمام سیاست، جو کوئی بھی سیاست کر رہا ہے وہ نفرت کی بنیاد پر کر رہا ہے، وہ گلے اور شکوے کی بنیاد پر کر رہا ہے۔ ہر شخص یہ کہتا ہے میرے ساتھ ظلم ہوا، میں وکٹمائزڈ ہوں، میرے ساتھ میرے حقوق کا استحصال ہوا، نیگیٹیوٹی، اور پھر وہ اپنے مخالفین پر اپنی ان تمام جو اس کے حقوق سے وہ محروم ہے اس کا الزام ان پر لگا کر پولیٹیکل سپورٹ جنریٹ کرتا ہے۔ یہ اکراس دا بورڈ تمام سیاسی جماعتوں، تمام سیاسی تحریکوں کا بدقسمتی سے اپروچ ہے۔ اب اس اپروچ میں، اس پولرائزڈ فضا میں آپ کو یقیناً ضرورت ہے کنفلکٹ کو، تصادم کو چینلائز کرنے کے لیے، مفاہمت کی طرف لے جانے کے لیے اسٹوڈنٹ یونینز کو، لیکن اسٹوڈنٹ یونین سے جو آپ نے کام لینا ہے اس کے لیے جمہوریت کی بقا، جمہوریت کے دوام اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے، اس کے لیے جو سب سے اہم کردار ہے وہ پولیٹیکل جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کا ہے۔ آپ نے اپنے ورکر کی، اپنے کارکن کی تربیت کرنی ہے، اس کو منظم کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو منظم نہیں کریں گے، آپ اس کی تربیت نہیں کریں گے، تو پھر آپ ماضی کی وہ تمام غلطیاں دہرانے جا رہے ہیں جو دہرائی جا چکی ہیں اور جن کے نتیجے میں نقصان ہوا ہے معاشرے کو، جن کے نتیجے میں طلبہ کو بھی نقصان ہوا۔ کنفرنٹیشن کو ریزولوشن کی طرف لے کر جائیں، کنفلکٹ ریزولوشن کے سبق یاد بھی کریں اور ان پر عمل بھی کریں، تبھی ہم اس معاشرے میں کوئی بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اوورآل تمام سیاسی پارٹیاں اس حمام میں ننگی ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ میں خود سینیٹ کا ممبر تھا، 6 سال میں سینیٹ میں رہا ہوں۔ ہم نے 2 مرتبہ اسٹوڈنٹ یونینز کی بحالی کی ریزولوشن پیش کی، ہم نے اس کی سپورٹ میں تقاریر بھی کی، دلائل بھی دیے، کچھ نہیں ہوا۔ ریزولوشنز پاس ہو گئیں، ہوا کچھ نہیں۔ آج بھی سینیٹ کے ریکارڈ میں وہ ریزولوشنز ہیں، لیکن آگے نہیں ہوا۔ اس کی وجہ شاید وہی کنفرنٹیشنل، وہی ہیٹریڈ بیسڈ، وہی نفرت پر مبنی جو ہمارے طریقہ سیاست ہے، طریقہ سیاست، میں اس کو نظریات نہیں کہتا، یہ سیاست کا طریقہ بن گیا ہے۔ بدقسمتی سے یہ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ جیسی تحریکیں اب بہت منظم پارٹی ہیں، تنظیم ہیں، تربیت کا آپ کا اپنا ایک سسٹم ہے، آپ کی شب بیداریاں، آپ کے گروپ ڈسکشنز، آپ کے اسٹڈی سرکلز، آپ کی تنظیم سازی کا طریقہ کار، اخلاقی تربیت کا طریقہ کار، میں سمجھتا ہوں آپ کے پاس بہترین وہ چینل ہے، وہ انسٹیٹیوشن ہے کہ جس کے ذریعے آپ میچور لوگوں کو ڈیولپ کر کے آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ رہ گئی پاکستان تحریک انصاف، تو تحریک انصاف کا تو ایشو یہ ہے کہ ہم تو جب آئے تو اس وقت تو اسٹوڈنٹ یونینز تھی نہیں، باقی پارٹیاں تو اسٹوڈنٹ یونینز کے دور کے، اور میرے خیال میں تحریک جو ہمارے بلاول بھائی بیٹھے ہوئے ہیں افریدی صاحب، ان کی پارٹی بھی نہیں ہے اور ہماری پارٹی بھی نہیں، ہم تو بہت بعد کی پیداوار ہیں۔ لیکن جو پہلی پارٹیاں ہیں ان کا بھی فرض بنتا ہے اور اب ہمارا بھی فرض بنتا ہے یقیناً کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور ہمیں مل کر ایک فعال یونینزم کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ کنفرنٹیشن کو فروغ دینے والی یونینزم، بلکہ ترقی اور کنفلکٹ ریزولوشن کو اور پروموشن کو، ڈیولپمنٹ کو، پروگریس کو کی طرف جانے والی اسٹوڈنٹ یونینز۔ تھینک یو۔ بہت بہت شکریہ